अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का अनोखा दिन कि जब 9 मई के मुकदमात का फैसला सुनाते हुए फैसलाबाद की सजा दहशतगर्दी अदालत ने सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, कौमी असम्बली में PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह और कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा समेत 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबरान पंजाब असम्बली, PTI की तंजीमी क़यादत और कारकुनान को सजाएं सुना दी गईं। ताहम बरी होने वालों में ज़ैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो, फवाद चौधरी साहब शामिल हैं। फवाद चौधरी साहब को फिल्म मनी बैग गारंटी की इफ्तिताई तकरीब में मौजूदगी के सबूत पेश करने की बुनियाद पर बरी किया गया। सिर्फ आज के दिन 168 से जायद लोगों को सजाएं सुनाई गई, जबकि इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर नाअहल करार पा चुके और 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी, PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम, सेनेटर फैसल जावेद खान, सेनेटर मुराद सईद, सेनेटर आजम स्वाति, अलीमा खान और असद कैसर समेत बेशतर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। गोया अगस्त 5 के एहतजाज से कबल PTI का तंजीमी और पार्लिमानी ढांचा गैर फाल होकर रह गया है। ये रहनुमा अब गिरफ्तारियां पेश करेंगे, फैसलों के खिलाफ अपील्स दायर करेंगे या तहरीक की तैयारी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब कहते हैं PTI ने अब पार्लियामान में रहना है या नहीं, फैसला सियासी करेगी। जल्द आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट से सफाया हो जाने के बाद भला पार्लियामान की क्या वक़्त रह गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब को अपने फेलो पार्लियामेंटेरियंस की सजा होने पर कोई दुख नहीं। आज की सजाओं पर उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तिजारती मुआहिदा तय पाया है, जिसका मकसद अहम इक्तिसादी शोबों खासतौर पर तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी है। एक ऐसे मौके पर जब माशी सतह पर अवाम के लिए कोई अच्छी खबर आई, उसी दिन ही एक तरफ ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की राह में रुकावट डालकर खबर बना दी गई और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सजाएं सुनाकर सारी तवज्जो ही इस अहम मौजू से हटा दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जहां आज के दिन को जमहूरियत और सियासत के लिए स्याह दिन करार दे रहे हैं, वहीं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि PTI दौर में जब इसी शारा दस्तूर पर PDM आकर जलसे, एहतजाज या कॉन्फ्रेंस किया करती थी तो मैं तब सबसे आगे होता था, हमें कभी किसी ने तंग नहीं किया। और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आधी लीडरशिप कन्विक्टेड है और आधी लीडरशिप के अरेस्ट वारंट्स जारी हो चुके हैं। क्या लाएमल होगा? एक तरफ 5 अगस्त को आप लोग एक तहरीक को नुक्ता उरूज पे लाने की भी आप लोग को हिदायत जारी की गई थी कि उसकी तैयारी भरपूर अंदाज में करें। देखिए, अफसोसनाक ये दिन है और जो कुछ किया जा रहा है, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम और रियासत के दरमियान फासले बढ़ाने वाली बात है। जब एक जमहूरी कुव्वत वजूद में आ जाती है तो उसके वजूद को आप इस तरह ज़ायल नहीं कर सकते। आप एक मजाक बना रहे हैं तमाम अदालती अमल का और आप ये दिखा रहे हैं कि रियासत जो है वो अवाम को धुतकार रही है। ये चीज़ अवाम देख रहे हैं और मैं दर्दमंदाना पाकिस्तान की खातिर ये बात करता हूँ कि खुदारा ये मत कीजिए। जो एक हकीकत है, जो एक जमहूरी हकीकत है, जो पाकिस्तान के अवाम की सोच है, उसके खिलाफ मत खड़े होइए। राइट सलमान साहब, 4 माह की डेडलाइन दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब की जानिब से 9 मई के मुकदमात और उनके ट्रायल्स को 4 माह में मुकम्मल मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वो डेडलाइन नेचुरली और सबको नज़र आ रहा था कि 31 जुलाई को ये कन्विक्शंस का सामना किया जाएगा। आपकी जमात की जो लीगल स्ट्रैटेजी है उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है दीगर जो सेगमेंट्स हैं उनकी तरफ से, आपकी जो साबका पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से, कि आप लोग अपना डिफेंस प्रेजेंट नहीं कर सके क्योंकि बाकियों को इसी केस में बरी भी कर दिया गया आज। नहीं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। देखिए, यहाँ मामलात ना गवाही के मुताबिक हुए हैं, ना शहादत के मुताबिक, ना कानून के मुताबिक। ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे। इन तमाम मुकदमों में क्या गवाही है 9 मई की जो एक साजिश बयान की जाती है? 2 पुलिस के मुलाजिम, एक कहता है कि मैं चक्री में कहीं दाखिल हो गया, इमरान खान साहब के पता नहीं मेज के नीचे बैठा या कहाँ बैठा, एक कहते हैं मैं जमान पार्क में किसी तरह दाखिल हो गया और छुप गया। इसके अलावा कोई गवाही नहीं है किसी के खिलाफ। ये तमाम जो
سزائیں ہو رہی ہیں یہ ان 2 ملازموں کی گواہی پر ہو رہی ہیں جو مذاکرہ خیز ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے کوئی مقدمہ ٹھیک نہیں لڑا بالکل یہ بیوقوفانہ بات ہے. اس کو میں قطع کلامی کی معافی، لیکن جو خیال کاسترو صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب نے ایویڈنس پرووائڈ کیا کہ وہ اس دن منی بیک گارنٹی کوئی مووی کے پریمیئر پہ موجود تھے. خیال کاسترو صاحب نے بتا دیا کہ جی وہ اریسٹ ہو چکے تھے، انہوں نے وہ ایویڈنسز پریزنٹ کر دیے. سو اسی سیم ایف آئی آر میں جہاں پر دیگر بھی کو بھی اکیوز کیا جا رہا تھا، مطلب کہ اگر ایک ایف آئی آر کے پارٹ آف اٹ از رانگ دین آل آف اٹ از رانگ، تو باقی اپنے البائی کیوں نہیں پریزنٹ کر سکتے؟ نہیں دیکھیں اس میں 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک پالیسی تھی کہ کس کو سزا دینی ہے کس کو سزا نہیں دینی. وہ پالیسی جو تھی وہ ہر چیز پر حاوی ہوئی ہے. وہ کیوں تھی پالیسی، کیوں کچھ کو چنا گیا سزا کے لیے اور کچھ کو نہیں چنا گیا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے علاوہ دوسرا جو عنصر تھا اس مقدمے میں یا ان مقدمات میں وہ یہ ہے کچھ لوگوں پر الزام ہے اس بظاہر سازش میں شامل ہونے کا. جو ہم کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے جو یہ 2 گواہ پیش کیے گئے کہ چکری میں ہوئی اور زمان پارک میں ہوئی، تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کے حوالے سے الزام یہ ہے کہ وہ سازشی میٹنگ میں جو ایک بیان کی جاتی ہے جس کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے کہ وہ سازشی میٹنگ میں موجود تھے. تو ان کے حوالے سے تو بات بالکل مختلف ہے. کچھ کا کہا جاتا ہے وہ زوم کے ذریعے موجود تھے، کچھ کا کہا جاتا ہے کہ وہ کمرے میں موجود تھے. تو ان کو تو سزائیں دی گئی ہیں تھوک کے حساب سے. 1-2 کو چھوڑا گیا ہے، وہ پھر پالیسی کی بات ہے. باقی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موقع پر کہیں موجود تھے جہاں توڑ پھوڑ ہوئی. تو وہاں پہ تو اس طرح کی گواہی شہادت دی جا سکتی ہے کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا، میں کہیں اور تھا. اور وہاں بھی بہت سے لوگوں نے جو یہ گواہی دی، احمد چٹھا صاحب کا کیس میرے سامنے ہے، انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت گکھڑ منڈی میں تھا. ان گواہیوں کو نہیں مانا گیا. تو انہوں نے جہاں ماننا تھا وہاں مان لیا، جہاں نہیں ماننا تھا نہیں مانا. اس لیے آپ ان جزیات میں نہ پڑیں. یہ تمام اس نوعیت کا انالیسس بے معنی ہے. سلمان صاحب اب لائے عمل ہوگا کیا؟ کیونکہ ایک طرف 5 اگست کی وہ ڈیڈ لائن بھی ہے اور ڈیٹ ہے جہاں پر آپ لوگ نے تحریک کا اعلان کیا رکھا ہے، نقطہ عروج پہ اس کو لے کر جانا تھا. عمران خان صاحب نے کہا تھا زوروں میں تیاریاں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب یہ مزید بھی جو کنسرنز ہیں ریگارڈنگ اریسٹ ود دی اریسٹ وارنٹس آؤٹ، کس طرح سے سارے متحد، کیا پھر لائے عمل ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں تحریک ایک آئینی اور قانونی عمل ہے نا، کوئی اس میں غیر قانونی بات تو نہیں ہونی. لوگوں کا گھروں سے باہر آنا، اپنی گلی میں کھڑے ہونا، اپنی آواز بلند کرنا، مسجد کے باہر کھڑے ہونا، سڑک پہ چلنا، یہ سب آئینی عمل ہے. یہ اب پاکستان کے عوام پہ ہے کہ وہ کیسے کیا رد عمل دیتے ہیں. ہمارے جو صوبائی دور ہیں 4 صوبوں میں یا گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، ان کا ایک لائحہ عمل تیار تھا. اس حوالے سے پاکستان کے عوام کو ایک کال خان صاحب کی ہے. پنجاب میں بہت متحرک رہی ہیں ہماری ایک چیف کوارڈینیٹر عالیہ حمزہ، ان کا لائحہ عمل ہے. پنجاب میں ہمارے 4 ضلعی بلکہ ریجنل صدور ہیں، ان کا ایک اپنا لائحہ عمل ہے. تو سب اس پہ عمل کریں گے، اس میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے. اس دن کوئی ہم نے پاکستان میں کوئی بھونچال نہیں پیدا کرنا. اس دن لوگوں نے بڑے طریقے سے قانون آئین کے مطابق صرف اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. وہ رائے جس کا اظہار 8 فروری 2024 کو بھی کیا گیا تھا. تو ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی صوبائی صدور ہیں، کوارڈینیٹر ہیں، ان سب نے اپنا لائحہ عمل جو ہے تیار کیا ہوا تھا. اور وہ لائحہ عمل یہی ہے کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلو، سڑکوں پہ آؤ، اپنی آواز بلند کرو، اپنے وجود کا اظہار کرو. اور سلمان صاحب جہاں پر چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہے عمر ایوب صاحب ہوں، چاہے بچر صاحب ہوں، دیگر کی جانب سے ان کو خطوط لکھے گئے اور گزشتہ روز تک یہ بھی خبر سامنے آئی کہ عمر ایوب صاحب اور سلمان صاحب جہاں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پارلیمان میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس کا بھی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کرے گی نیچرلی. آپ کی انڈیویجول اپنی پرسنل اوپینین اس حوالے سے کیا ہے؟ اچکزئی صاحب تو آپ لوگ کو کافی پہلے سے مشورہ دے رہے تھے کہ آپ لوگ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ان اسمبلیوں سے باہر ایک اسمبلی بنائی جائے. سو اب اس طرف آیا جائے گا؟ نہیں، میں اس حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا. دیکھیں 2 آراء ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اسمبلی میں رہتے ہوئے اسمبلی سے باہر اسمبلی لگائی جائے، اور دوسری یہ ہے کہ اسمبلی میں استعفیٰ دے کر اسمبلی سے باہر اسمبلی لگائی جائے. یہ آراء ہیں، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور حتمی فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے. کیونکہ سلمان صاحب اگر کنوکشنز اسی طرح سے کنوکشنز کا سامنا رہا تو پھر آپ لوگ کے پاس پھر وہ ڈیسیشن نہیں رہ جائے گا، آٹومیٹکلی سب اسمبلی سے باہر ہوں گے.
نہیں سب تو نہیں ہوں گے. دیکھیں آج 8-9 MNAs کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے, کنوکشنز ہوئی ہیں, پہلے 3-4 ہو چکی تھیں. 26 نومبر کے حوالے سے مقدمات ہیں, اس میں بھی یہ ممکن ہے ہو, لیکن ہم لڑتے رہیں گے. دیکھیں ایک عمل ہے وہ جاری ہے اور وہ پاکستان کی عوام کے سامنے جاری ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس پہ فیصلہ بالآخر عمران خان صاحب کریں گے کہ ہم نے اس عمل کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا. سلمان صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس وقت ہمیں جوائن کرے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی آپ نہیں اور اس کے باوجود آپ کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے, اب کیا اگلا لائے عمل ہوگا, اپیل کریں گے, کیا امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر بالکل کلیئر ہیں کہ یہ سزائیں قانون کے مطابق نہیں سنائی گئیں. وی آر کلیئر آن دس جی. مقصد جو لوگ FIR میں نامزد تھے وہ لوگ بری کر دیے گئے ہیں, جو ضمنی بیانات کے ذریعے انوالو کیے گئے تھے ان کو سزائیں ہو گئی ہیں. تو اب اس عدالتی نظام کے اوپر ہم صرف ہنسی سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں جی. رہ گئی فیوچر اسٹریٹجی تو بالکل جی ہماری جدوجہد جاری رہے گی بالکل. اور اس کے حوالے سے اب چونکہ فیصلہ آباد کے تینوں کیسز کا آ گیا ہے فیصلہ, اور آج انشاءاللہ مشاورت ہوگی اور لائرز کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے لائرز کے ساتھ بھی مشاورت کر رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی, ہم تمام لوگ اب بیٹھیں گے اس کے اوپر مشاورت کریں گے اور اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے انشاءاللہ جی. لیکن صاحبزادہ صاحب کچھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ آپ لوگ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ پریزنٹ کریں. اب ایک ہی FIR میں اگر دیگر, اور جس طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے ایویڈنسز بھی دیے اور ایویڈنسز کے بعد جو ہے فیصلے میں وہ بری کر دیے گئے, کوئٹ کر دیے گئے, اور آپ لوگ کو بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ڈیفنس اپنا پریزنٹ آپ لوگ کریے. ملٹیپل ٹرائل کے بھی حوالے سے اگر پٹیشن کوئی جاتی اور اگر زیادہ تعداد میں اگر ہوتے تو شاید اس پہ بھی کوئی سنوائی ہو سکتی تھی. دیکھیں جی میں آپ اپنی ذات کی حد تک مکمل اس بات کو ڈینائی کر رہا ہوں. میرا ڈیفنس بھی پروڈیوس ہوا, میں خود عدالت میں پیش ہوتا رہا پچھلے پورے 10 دن کے دوران. کراس ایگزامینیشن جس وقت ہوئی, جب جرح ہوئی گواہان کے اوپر, تو میں وہاں پر موجود تھا. 46 گواہان تھے, میرے خلاف تو کسی ایک نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جی. سو میں یعنی اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جی کہ ڈیفنس پروڈیوس نہیں کیا گیا. میری تو 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے جی, اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے. تو اب اس کے علاوہ اور کیا ڈیفنس پروڈیوس کرتے ہیں؟ رائٹ. اور صاحبزادہ صاحب آپ تو پاکستان تحریک انصاف کا ظاہر حصہ بھی نہیں ہے, اور پھر بھی 10 سال کی سزا, جہاں پر ایک طرف ساری پاکستان تحریک انصاف کی آلموسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کانسیکوینس اب اٹھا رہی ہے. عطا تارڑ صاحب اب سے کچھ دیر پہلے ان کا ویڈیو پیغام بھی آیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اور اس ملک میں نظام انصاف کی جیت ہے. تمام شواہد بھی پریزنٹ کیے گئے اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے کہ یہ ایک فیئر ٹرائل تھا. اچھا دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں بطور اتحادی بھی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ میں نے اپنا یعنی سیٹ جو ہے وہ میجر جو ہمارے الائے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب, اس کے لیے میں نے قربان کیا. سو دس از اے نیو پریسیڈنٹ. جہاں تک رہ گیا عطا تارڑ جی, میں اسے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹینشن نہ لیں. یہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا. میں نے پرویز مشرف کے ٹائم پہ بھی عطا تارڑ جیسے بہت سارے دیکھے تھے نون لیگ میں جنہوں نے 15 منٹ لگائے تھے کاف لیگ میں جاتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے. تو اگر یہی قانون اور انصاف کا معیار رہے گا تو انشاءاللہ عطا تارڑ کا بھی حال اور انجام جو ہے وہ ہم لوگوں سے 10 گنا زیادہ عبرتناک ہوگا. اس کو کوئی اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی بھی باری آ جائے گی انشاءاللہ. بٹ صاحبزادہ صاحب فی الحال تو آپ لوگ نے 5 اگست کو وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک تحریک کو نقطۂ عروج پر لے کے جانا تھا, تو کیسے چیزیں اوور ٹرن ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ غور صاحب کا بلکہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ اب پارلیمان میں رہنا یا نہیں رہنا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. سو آپ بھی الائنڈ ہیں اس موقف سے کہ اب اسمبلیوں میں رہنا نہیں چاہیے؟ نہیں جی دیکھیں, یہ میرا خیال ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے, اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی, اتحادی بیٹھیں گے, اس کے اوپر مشاورت ہوگی, اور خان صاحب کا پھر ظاہر ہے جو بھی اس کے اوپر اوپینین ہوگا وہی فائنل ڈیسیژن ہوگا. لیکن ظاہر ہے آپ اتنی بڑی لیڈرشپ کو ساری کو پارلیمنٹ سے نکال دیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن, سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن, پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن, پھر اس کے بعد ہمارے میں خود اسٹینڈنگ پارلیمانی
लीडर हमारी नेशनल असेंबली के अंदर, फिर मैं ह्यूमन राइट स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं, राय हसन नवाज साहब, राय हैदर साहब, यू नेम इट, आई मीन दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि इस किस्म की कन्विक्शंस और इस किस्म की सजाएं जो हैं वो आई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज 5 अगस्त के अंदर कारकुनों में और अवाम में मजीद जज्बात को बढ़ाएगी, कमी कोई नहीं होगी इंशाल्लाह। साहिबजादा हाफिज रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ हुई।